अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए हमारे रब, हम सब का सीना खोल दे और हमारा ये काम, कुरान पढ़ने और पढ़ाने का काम, दीन को आगे पहुंचाने का काम, अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत आसान कर दे और हमारी जबान की गिरह खोल दे, ताकि हम बेहतरीन तरीके से लोगों को जो है अल्लाह से जोड़ने वाले, कुरान से जोड़ने वाले बने और इस अंदाज से कि लोग हमारी बात समझ सकें। वजल्ली वजीरम मिन अहली, और ए अल्लाह ताला हमारे बच्चों, हमारे शौहर, हमारे वालिदैन, बहन भाइयों, दोस्तों, हमसायों, सबको दीन के इस काम में हमारा मददगार बना दे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाब। ए अल्लाह ताला हमको सब हक के को हक ही दिखा और उसकी पैरवी की तौफीक दे, और बातिल को बातिल दिखा और उससे बचने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी औकातिना। ए अल्लाह ताला हमारे इस कुरान के वक्त में, हमारी जिंदगी के वक्त में बहुत बरकत दे, हमारे इल्म में, हमारे अमल में, और इसमें कबूलियत का दर्जा मिले। ए अल्लाह ताला, आपकी इनायत, आपकी रहमत से हम रमजान तक पहुंच गए। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाहुम्मा बल्लिगना लैलतुल क़द्र तक पहुंचा दे, हमको बेहतरीन तरीके से दौरे कुरान तकमील करने की हिम्मत दे, सलाहियत दे, उसको सीखने और सिखाने वाला बनाए है। ए अल्लाह ताला, ए अल्लाह ताला हमारा हर अमल ऐसा हो तुझे पसंद आए, हमको नेकी की तौफीक दे और उसके तरीके भी बता। ने जो है वो पिछली दफा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज जो है वो कौन सा दिन है, 15वां 14वां दिन है ना, दौरा कुरान का। हमने 4 मार्च से शुरू किया है और हम सब के लिए रिमाइंडर क्या है कि फी ही जिक्रुकुम, यानी मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि इसमें आपका जिक्र है, और मैं अपने से क्या कहूंगी कि इसमें मेरा जिक्र है। तो जो भी सूरतें आज हम पढ़ेंगे उसमें मेरा कहाँ जिक्र है वो मुझे देखना है, और उसमें मुझे अपने आप को परखना है और अपने आप का जो है तज़किया करके अपने को और मजीद इम्प्रूव करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की उससे जो है हमने सूरह तौबा की तकमील की थी कल, और उसमें खास तौर पे जो है ग़ज़वे तबूक में जो है मुसलमानों को जो मसाइल हुए थे और जो मुनाफिकीन की तरफ से जो है उनके ऊपर जो है वो मुश्किलात हुई थी, और फिर एक तरफ वो किस्से थे और दूसरी तरफ क्या किस्से थे कि जो बहुत ही अच्छे मुसलमान थे जिनका ईमान बहुत ही बुलंद था, उन्होंने किस तरह से माल से और जान से जो है वो जो है वो इसकी मदद की है ना। और कोई भी ग़ज़वात हो उसमें इसी तरह से, और अब ग़ज़वात नहीं है तो हम भी अपनी माल और जान से फौरन उसमें सुस्ती नहीं करें। और ये मौसम जो है कोई अहमियत नहीं रखते, क्योंकि ना करने वाले सर्दियों में कहते हैं बहुत सर्दी है निकला नहीं जाता, और गर्मियों में कहते हैं गर्मी है निकला नहीं जाता है। तो निकलो, इनफिरू, इनफिरू, हाँ। चाहे तुम हल्के उससे, काहली से, सुस्ती से, जिस तरह से भी जो है तुम्हें निकलना है, निकलना है। माल और जान से जो है अल्लाह ताला का दीन फैलाने में हम सबको जो है खुद अपनी जात को इन्वॉल्व करना है। जब तक मैं और आप अपने नफ्स से जो है नहीं शुरू करेंगे, हम किसी और को कह भी नहीं सकते हैं। तो अब जो है ग़ज़वात तो नहीं होती, लेकिन दीन को हमारी ज़रूरत है, हमेशा रहेगी। अगर मैं नहीं करूँगी तो कोई और करेगा, है। और हमने जो है ये ग़ज़वे तबूक से यही सारा सीखा है। और महीनों की तादाद और हराम महीने भी हमको जो है अल्लाह ताला ने सिखाए, और उन हराम महीनों से मैंने ये सीखा कि जो है वो हुर्मत वाले महीने, उसमें जिन जिन चीजों को अल्लाह ताला ने मना किया, मुझे हमेशा के लिए मना हो जाना है। ये नहीं कि वो हुर्मत वाले महीने खत्म हो तो मैं फिर अपनी पुरानी डगर पे आ जाऊं, है ना। और फिर 3 साहबा का मामला, हाँ, जो खास तौर पे कि जिन्होंने अपनी जो है वो कोताही को जो एक्सेप्ट किया, वो गए, माना उन्होंने, और उसके बाद जो है उनका सोशल बैकआउट हुआ और अल्लाह ताला ने फिर उनको माफ किया। और फिर हमने सूरह यूनुस के अहम मज़ामीन भी जो है थोड़े से तेजी से किए थे, और उसमें जो है इंसान की नफ्सियात का ज़िक्र था, और अल्लाह ताला ने मुझे और आपको बताया था कि हम किस चीज़ पर खुशियाँ मनाएँ हैं। इसी तरह सूरह तौबा में हमको अल्लाह ताला ने बताया था मुझको कि मेरी बेहतरीन तिजारत है।
کیا ہے جنت حاصل کرنے کے لیے، اس میں مجھ کو جو ہے فوکس کرنا ہے۔ اور پھر جو ہے فرعون کی لاش کا محفوظ ہونا۔ اس کی بات سورہ یونس میں ہوئی، اور ہمیں تبلیغ کے طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے انبیاء کرام کے تھرو، کہ سوالوں کے ذریعے تبلیغ ہوں۔ اور پھر جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کا پورا جو ہے قصہ تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم جو ہے اب آج کا جو ہے سبق شروع کرتے ہیں، اور آج ہم جو ہے سورہ یوسف شروع کریں گے۔ تھوڑا سا پہلے میں سورہ ہود کا بھی بتاؤں گی، لیکن اس کی تلاوت جو ہے سورہ یوسف کی۔ جی، کون ہے اس وقت؟ میرا خیال ہے رضیہ اگر موجود ہیں تو رضیہ، ورنہ سائمہ جو بھی موجود ہے وہ اس کی تلاوت کر لیں۔ جی، میوٹ آپ لوگ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو عالم خاتون بھی ہیں۔ جی رضیہ، جی رضیہ ہیں جی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، صدق الله العلي العظيم۔ صدق اللہ العلی العظیم، جزاک اللہ۔ اس سے پہلے کہ ہم سورہ یوسف شروع کریں، جو کہ ہم تفصیل سے کریں گے، تھوڑا سا جو ہے سورہ ہود کی طرف، کیونکہ ہمارا یہ جو ہے قرآن کا جو ہے ہم 2 گروپ پورے کر چکے ہیں، اور یہ تیسرا گروپ جو ہے سورہ یونس سے شروع ہوا تھا، اور 14 صورتیں آپ کو بتایا کہ مکی صورتیں ہیں۔ اور مکی صورتوں کی جو ترتیب ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو اب ہم صورتیں پڑھ رہے ہیں، یہ جو ہے یہ آخر میں نازل ہوئی تھی ہیں، مکہ کے دور کی آخری صورتیں ہیں۔ اور سورہ ہود جو ہے سورہ یونس کا جوڑا ہے، اور ویسے تو سورہ یوسف کو بھی یہ 3 مکی صورتوں کو جوڑا کہا جاتا ہے، لیکن جو ہے سورہ یوسف ایک بہت ہی جو ہے یونیک قسم کی ہے، اس لیے اس کو ہم جو ہے اچھے طریقے سے پڑھیں گے۔ اور اس میں دیکھیں جو آخر 4 سال کا جو گروپ ہے، آخر 4 سال پورے جو ہے نا 12 سال مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے ہیں۔ تو جو پہلے 4 سال انہوں نے گزارے اس میں سورہ قاف سے آخر تک ہیں، یعنی کہ اس میں تیسرا سپارہ بھی ہے، 30واں سپارہ۔ اور بیچ کے جو 4 سال ہیں وہ درمیان میں، اور آخر کے 4 سال جو ہے شروع کے گروپ میں ہیں، جس میں ہم نے سورہ انعام، سورہ اعراف پڑھ لی ہے، اور اب ہم جو ہے یہ سورہ یونس اور سورہ ہود پہ آ گئے ہیں۔ اور اس میں جیسے آپ کو بتایا کہ مکی صورتوں میں توحید، رسالت اور آخرت ہے، اور اس میں تقریباً چیزیں جو ہیں سورہ یونس والی بھی ریپیٹ ہوئی ہیں، اور آخری 7 رکوع جو ہے انباء الرسل ہیں۔ اور اس میں جو ہے جب 12واں سپارہ جہاں پہ شروع ہوا ہے اور سورہ ہود چل رہی ہے، سورہ ہود جب نازل ہوئی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ آپ مجھے بہت بوڑھے نظر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ کیا جواب دیا کہ مجھے ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ یعنی کون سی صورتیں؟ جن میں جو ہے عذاب کا ذکر ہے، یا جس میں قیامت کا ذکر ہے، جس میں آخرت کا ذکر ہے نا۔ یہ جو 30ویں سپارے میں بھی ہیں بہت ساری، ہے نا، کہ اگر کسی کو جو ہے وہ قیامت کو دیکھنا ہو تو 3 صورتیں آپ کو یاد ہوں گی، جو ہم بہت تفصیل سے پڑھا چکے ہیں آپ کو ہم۔ تو اب سوچیں کہ میں اور آپ بھی یہ صورتیں پڑھتے ہیں، ہمارے اوپر کتنا اثر ہوتا ہے، تو مجھے اپنے اوپر سوچنا ہے کہ کیا اثر ہو رہا ہے نا۔ اس کو اس دفعہ دور قرآن کا مین مقصد کیا ہے کہ اپنے پر غور و فکر ہے۔ اور پھر وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها، کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ماں کی چھاتی میں دودھ بھر جاتا ہے،
اور ہر ایک کون کہاں پیدا ہوگا، کون کہاں رہے گا اور کہاں اس کا انتقال ہوگا، ان سب کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ اور آسمان و عظیم نے پھر اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے جو ہے وہ 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پہ تھا، اور کس طرح سے تھا ظاہر ہے کہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ بار بار سورہ ملک میں بھی بتاتے ہیں اور یہاں بھی کہ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور جہاں عمل کی بات ہوتی ہے تو وہاں ہمارا کیا کیا چیز ہوتی ہے، سوچ، قول اور فعل، تینوں چیزیں آ جاتی ہیں جو ہم کو اس کی تطہیر کرنی ہے اور اس کو صاف کرنا ہے نا۔ تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمارا بتا دیا۔ اور پھر جو ہے 9 اور 10 آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی دے کے آزماتے ہیں اور کبھی لے کے آزماتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کو دیتے ہیں تب تو بہت ہی خوش پھولے نہیں سماتا اور سمجھتا ہے کہ بھی یہ ساری میری صلاحیتیں ہیں، اور جب اسے محروم کرتے ہیں تو فوراً ہی وہ ناشکری کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کا چیلنج جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ یونس سے سورہ بقرہ میں، کہ اس جیسی کوئی بھی صورت جو ہے تم بنا کے دکھاؤ ہم۔ اور پھر اعمال کے دار و مدار کی بات ہوئی ہے نا آیت نمبر 15 میں، کہ جو دنیا میں چاہے گا تو اس کو دنیا ملے گی، اور جو آخرت چاہے گا تو اس کو ساتھ میں آخرت بھی ملے گی، دنیا تو مل ہی جائے گی۔ اور پھر اپنے وجود پہ غور و فکر ہے نا، اور اس میں جو ہے قرآن اور نبی کی گواہی کی بات آئی ہے۔ اور پھر تیسرے رکوع سے نبیوں کے قصے جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں بھی، سورہ یونس میں بھی، اور اس میں پھر نوح علیہ السلام کا قصہ جس میں جو ہے پانی کا عذاب اور ان کے پورے قوم کی تفصیل جو ہے وہ آئی ہے۔ اور اس میں جو ہے ہم نے کیا چیز سیکھی ہے کہ کشتی رانی کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، اور جس کشتی میں ان کو سوار کیا گیا ان کی خود بنائی گئی، خود انہوں نے بنائی، اس سے پہلے کشتیاں ہی نہیں بنتی تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا آگے کی آیات میں آئے گا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے تم بناؤ، اللہ تعالیٰ انسٹرکشن دے رہے تھے اور وہ بنا رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو میری محنت ہوتی ہے میں اس میں سوار ہوتی ہوں۔ انہوں نے کشتی بنائی پھر اس میں سوار ہوئے، میری محنتیں کتنے مجھے پار لگانے کی ہیں یا نہیں ہیں۔ پھر نوح کے بیٹے حام، سام اور یافت ایمان لائے تھے، جبکہ جو ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تھا۔ تو باقی جو جنریشن آئی اس کے بعد جو ہے وہ 3 بیٹوں سے جو ہے وہ اس طوفان کے بعد جو نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلی ہے۔ اور ان کو جو ہے جو بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انہ عمل غیر صالح ہے، کہ یہ تمہارے جسم کا حصہ ہی نہیں ہے، اس کو تو کٹ جانا چاہیے۔ جیسے ایمپوٹیشن کے ذریعے ہم سڑے ہوئے حصوں کو کاٹ کے نکال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے خود علیہ السلام جو کہ عاد کی طرف بھیجے گئے، ان کا پورا قصہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ پھر صالح علیہ السلام کا قوم سمود کی طرف اور اونٹنی کا قصہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور اس میں جو ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو ہے تھوڑا سا زیادہ تفصیل سے ہے۔ اور پھر جو ہے لوط علیہ السلام کا قصہ ہے، کہ جو ہے لوط علیہ السلام کا قصہ کہ وہ سیکسولیٹی کا شکار تھے اور ان پر بھی عذاب کا عذاب ہے، کسی کو پانی کا عذاب، کسی کو پتھر کا عذاب، کسی کو آواز کا، ہے نا۔ یہ بہت بار بار یہ باتیں ابھی آئیں گی۔ پھر شعیب علیہ السلام مدین والے کی طرف ہے نا بھیجے گئے تھے، تو وہ سارا اور جتنے بھی نبی آئے ہیں اس میں ایک چیز آپ ہائی لائٹ کریں، خود ضرور پڑھیں گے، اس لیے میں نے پرانے دور قرآن کی لنک بھی آپ کو دے دی ہے کہ جو اس میں سے سننا چاہے وہ بھی چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے اپنے پکوڑے پکاتے ہوئے جو کام کرتے ہوئے آپ سنتے رہیں تو ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور اس میں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یہ سارے نبیوں نے کہا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا، یعنی کہ استغفار کرو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ تو میں اور آپ بھی جو ہے نہ صرف استغفار کریں بلکہ رب کی طرف پلٹنے کا سامان کریں، کیا چیز میں غلط کر رہی ہوں اور مجھے نہیں کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کیا چیز سارے پیغمبروں کے اس میں کامن تھی کہ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، یہ ہم نے سورہ اعراف میں بھی پڑھا تھا کہ وہ اس طرح سے اپنے گھروں میں جو ہے وہ بے حس و حرکت پڑے رہے جیسے وہ وہاں بسے ہی نہیں تھے۔ اور ہم سب کا جب انتقال ہوگا تو یہی حال ہوگا کہ جیسے کہ ہم بسے ہی نہیں تھے، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر اس میں جو ہے ساری نبیوں کے ذریعے جو ہے تبلیغ ہم کو سکھائے، ان کے طریقے سکھائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اختتام کس طرح سے کیا کہ اگر تیرا رب چاہتا تو انسانوں کو ایک گروہ بنا دیتا، یعنی سب کو ہدایت دیتا،
لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نیکی بدی ہر چیز رکھی، اور ہمارے اندر جو ہے اس چیز کی صلاحیت بخشی ہم کو کہ ہم جو ہے نیکی کے راستے پہ چلیں یا بدی کے راستے پہ. اور یہی امتحان ہے، اسی امتحان کے لیے ہم پیدا کیا گیا ہے. اور جو ہے پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پیغمبروں کے قصے جو ہم سناتے ہیں، یہ وہ چیز جس کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو بھی اسی لیے یہ قصے سنائے جا رہے ہیں تاکہ میرا دل مضبوط ہو. کیونکہ بعض دفعہ ہمارے پاس تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں تو ہم ہائے ہائے کرنے لگتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، میں تو بڑی نمازیں پڑھتی ہوں، یہ کرتی ہوں، وہ کرتی ہوں، میرے اوپر کیسی آزمائش ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. نبیوں پر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سارے انبیاء کی کتنی آزمائشیں ہوئی ہے نا. طائف کا سفر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوچے ہیں کہ ان کے جو ہے پاؤں لہو لہان تھے اور پھر بھی انہوں نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی ہے. تو اب جو ہے سورہ یوسف شروع کرتے ہیں. اور سورہ یوسف جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ مکی صورتیں کا جو ایک گروپ چل رہا ہے ہمارا ہاں. اور قرآن کا یہ تیسرا گروپ ہے جس میں 14 لگاتار اور 7 سپارے ہیں. تو سورہ یوسف مکی صورت ہے. اس کے جو ہے 12 رکوع ہیں اور 111 آیت ہیں. چھوٹی سی صورت ہے اور لیکن اتنی حکمت بھری ہوئی ہے کہ اس لیے میں نے اس کو چنا ہے. اس لیے چنا کہ جو ہے میں اور آپ یہاں پہ کس لیے بیٹھے ہیں کہ میں اپنے ایمان کو اسٹرینتھن کروں، مضبوط کروں. اور ایمان ہمارا کیسے پتا چلے گا؟ ہمارے اعمال صالح سے. جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایمان کی بات کی ہے وہاں پہ فوراً کے صالح عمل کرو. تو صالح عمل جو ہے میں کس سے سیکھوں گی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انبیاء سے، اور پھر یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ ان کے صالح عمل کیسے تھے ہے نا. کیونکہ ہر نبی کی آزمائش الگ ہوتی ہے. کسی کی ایکسٹرنل ہوتی ہے، کسی کی انٹرنل. اور اسی طرح یہی حال انسانوں کا ہے. بعض دفعہ ہم کو جو ہے گھر میں تو بہت ہم اچھے ہوتے ہیں، لوگوں سے ہمارے تعلقات بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، ہم باہر نکلتے ہیں تو بہت ہم کو آزمائشیں کا واسطہ پڑتا ہے. اور کبھی کبھی جو ایسا بھی ہوتا ہے بالکل اس کے الٹ ہے کہ ہم باہر نکلتے ہیں، لوگ ہماری بہت عزت کر رہے ہوتے ہیں، بہت محبت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر میں ہم کو کہتے ہیں کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا ہماری بات کو. ایسا بھی ہوتا ہے. جسے میرے اور آپ کے ساتھ نہیں، جو ہے انبیاء کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ سگے لوگوں نے جو ہے ان کے ساتھ کیا معاملے کیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی جو ٹرائل تھا، آزمائش تھی، وہ انٹرنل تھی. اور اسی کے ذریعے جو ہے میں اور آپ، ہم خواتین گھروں میں رہنے والے زیادہ تر ہے نا، چاہے ہم باہر نکلتے بھی ہیں، ہم جو ہے نوکریاں کرتے بھی ہیں، پڑھتے لکھتے بھی ہیں، لیکن ہم کو اندر کے ٹرائل سے نمٹنا بھی آنا چاہیے. کہ اگر اندر کوئی حسد ہم سے کرے، کوئی اندر ہم سے معاملے ایسے کرے تو میں کیا کروں گی؟ ہم نہیں، میں کیا کروں گی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو کہ واضح طور پہ چیزوں کو بیان کرتی ہے. اور اس کو ہم نے جو ہے عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. احسن القصص، نحن نقص علیک احسن القصص. یہ احسن القصص کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ. سورہ یوسف اس معاملے میں بہت ہی جو ہے وہ یونیک ہے کہ اس میں صرف اور صرف جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہی قصہ ہے. اسی لیے بعض لوگ جو ہے اس کو جو ہے سورہ یوسف کو جو ہے جوڑا بناتے ہیں سورہ طٰہٰ سے، جس میں صرف اور صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. اور یہ جو ہے بات اس میں جو ہے دیکھیں جو ہے اشرف الکتاب کیا ہے؟ قرآن. اشرف اللغات کیا ہے؟ عربی. اشرف القرآ کیا ہے؟ مکہ. اشرف الملائکہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. اشرف مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ. اور اشرف الرسل کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور قرآن کے لیے ہم احسن الحدیث کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ اس میں بہترین بات ہے. تو یہ بہترین بیان احسن القصص. اور قصے سننے کا مقصد میرا اور آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ بچے بھی بیٹھ کے قصے سنتے ہیں، ہم بچوں کو بھی قصوں کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جوڑ سکتے ہیں ہے نہیں؟ اگر ہمارے گھر میں کوئی یوسف ہے تو ہم یوسف علیہ السلام کا قصہ اور لوگوں کے قصوں کے ذریعے ان کو جوڑ سکتے ہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ کہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. کیا مطلب ہے؟
کہ خود وہ جو ہے ظاہر ہے کہ نبی رسول، اور ان کے جو والد کا نام یعقوب علیہ السلام، اور ان کے یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے والد کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ اب یہ سورہ یوسف کا وجہ نزول کیا تھا؟ کہ کیونکہ جو ہے دیکھیں مکی صورت ہے، اور یہود جو ہے وہ مدینہ میں تھے۔ جب یہود کو جب یہ پتا چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے نبوت ملی ہے، تو انہوں نے توریت جو ہے وہ پڑھی ہوئی تھی۔ توریت کے علم کی بنیاد پر جو ان کے دماغ میں بہت سارے سوالات تھے، انہوں نے کیا کیا کہ یہ سوالات جو ہے قریش مکہ کو دیے ہیں، اور کہا کہ یہ پھنسانے کا اچھا طریقہ ہے کہ تم جو ہے یہ سوال جو ہے جا کے قریش جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرو۔ اور سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے، جبکہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام تو فلسطین میں تھے۔ تو وہ آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا۔ اور ظاہر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کے ذریعے یہ صورت نازل کی، اور اس میں یہ کھول کے رکھ دیا کہ یہ لوگ کس طرح سے مصر پہنچے۔ کیونکہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہے نا، کہ مصر سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا بنی اسرائیل کے ساتھ سمندر پار کر کے نکل گئے تھے، چلے گئے تھے، تو یہ دوبارہ پھر کیسے پہنچے، اور وہ یہ سب لوگ فلسطین میں تھے۔ تو اب یہاں سے ہمارا جو ہے وہ قصہ شروع ہوا ہے کہ احسن القصص بما اوحینا الیک حاذل قرآن، کہ نبی اس قرآن کو ہم نے تمہاری طرف وحی کر کے بہترین انداز سے جو ہے تم کو پیش کیا ہے، اور اس میں سارے واقعات اور حقائق تم سے بیان کیے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو تم سب جو ہے اس سے غافل تھے، تم کو نہیں پتا تھا۔ اس قال یوسف لابیہ یا ابتی، یہ لفظ اتنا مجھے خوبصورت لگتا ہے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، ہے نا، ہم بھی اپنے ابا کو ایسے کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یا بنیا، اے میرے بیٹے، جو اس میں آیا ہے اتنا خوبصورت یہ لگتا ہے کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا؟ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، آیت نمبر 4 اور 5، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہے، اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جواب میں ان کے والد نے کیا فرمایا کہ بیٹا یہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، کیونکہ بھائی ان سے حسد کرتے تھے۔ وہ سوتیلے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور بن یامین جو ہے سگے بھائی تھے، اور دوسری بیوی سے جو ہے یہ باقی بھائی تھے۔ تو یہ اپنا خواب بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے، اور شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا۔ کہ یعقوب علیہ السلام خود پیغمبر تھے، وہ سمجھ گئے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو منتخب کیا گیا ہے، اور ان کو بھی جو ہے ایسی باتیں دی گئی ہیں، صلاحیتیں دی گئی ہیں جس کو جو ہے وہ بعد میں پتہ چلیں گی۔ اور جو ہے انہوں نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے منتخب کرے گا، تجھے باتوں کی تہ تک پہنچانا سکھائے گا۔ آیت نمبر 6، تعویل الاحادیث، تعویل ویل کس کو کہتے ہیں؟ گہرائی، کسی بات کی گہرائی میں جانا۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ کہ معاملہ فہمی کرنا، باتوں کی تہ تک پہنچنا، اور اسی سے خوابوں کی تعبیر بتانا، یہ تجھ کو سکھائے گا، اور تجھ پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا، یتم و نعمت علیک والا آل یعقوب کما اتم علی ابویک، جیسے تیرے جو ہے بزرگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام پر مکمل کیا، اور بے شک تیرا رب جو ہے علیم اور حکیم ہے، بے شک۔ اب یہاں جو ہے وہ خواب کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، جو کہ بہت اہم ہے۔ ہم لوگ بھی طرح طرح کے خواب دیکھتے ہیں، ہے نا، اور ہر خواب اہم نہیں ہوتا ہے۔ خوابوں کی قسموں میں جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ انسانی خواب، انسانی خواب کیا ہے کہ جو بھی ہم دن میں کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم رات کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر روزے ہیں تو ہم اگر کچھ کچن میں کام کر رہے ہیں، اگر ہم دورہ قرآن کر رہے ہیں یا کچھ، ایک دفعہ خود میں چھوٹی سی تھی اور میں جو ہے وہ میتھس بہت مجھے پسند تھا، اور میں میتھس خواب میں کر رہی تھی، اور میں پریشان ہو گئی کہ ہو نہیں رہا، میں نے کہا مجھے گرمی لگ رہی ہے، ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی۔ تو ہم جو کچھ بھی جو ہے دن میں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ رات کو خواب میں دیکھ لیتے ہیں، اپنے دل کی باتیں، خواہشات، کسی کی شادی نہیں ہوئی تو اپنے آپ کو دلہن بنا دیکھے ہیں، اور اسی طرح سے کسی کو نوکری نہیں ملے اور دیکھے کہ اس کو نوکری مل گئی۔ اور پھر دوسری شیطانی، کہ شیطان کے ڈراوے اور شیطان کی امیدیں،
یہ بھی ہم سب کو سمجھنا چاہیے، جیسے حضرت عبد القادر جیلانی کے خواب میں جو شیطان آیا اور کہا کہ تجھے تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو اتنے نیک ہو، تو انہوں نے کہا کہ بھاگ شیطان ہے، یہ ظاہر ہے کہ نمازیں تو کسی کے اوپر معاف نہیں، تو میرے اوپر کیوں معاف ہوں گی؟ تو ہمیں اس سے بھی بچ کے رہنا ہے۔ اور پھر روحانی سچے خواب، جس میں بشارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے نا، اور حدیث ہے کہ سچا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ اچھا خواب اللہ کی طرف سے اور برا خواب شیطان کی طرف سے۔ اگر میں کوئی اچھا خواب دیکھوں تو ہر ایک سے اس کا ذکر نہ کروں، ہے نا، کیونکہ پھر وہ غلط بھی ہو جاتا ہے، اس پہ وہ نظر بھی لگ جاتی ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا، اپنے بھائیوں کو مت بتانا ہے ورنہ وہ تیرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تو اگر اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اگر میں نے کوئی برا خواب دیکھا تو بھی کسی سے ذکر نہیں کیا، اس کے لیے کیا کرنا ہے، فوراً صدقہ خیرات کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اور اپنے لیفٹ شولڈر کی طرف منہ کر کے کیا کہیں گی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و اعوذ باللہ من شر الرؤیا، کہ میں شیطان سے پناہ مانگتی ہوں اور میں اس خواب کے برے شر سے پناہ مانگتی ہوں، اور خاموشی سے صدقہ خیرات کر دیا نا۔ تو یہ خوابوں کی بات ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ کون پوچھنے والے تھے؟ یہودی، جنہوں نے سوال کیا تھا قریش کے ذریعے۔ تو بہت ان کے لیے جو ہے وہ سیکھنے کی باتیں ہیں، سائلین کی بات آئی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کی آزمائش گھر سے ہوئی۔ یہ قصہ یہ شروع ہوا کہ بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی کہ بنیامین، یہ ہمارے والد کو بہت ہی پیارے ہیں۔ ہمارے بھی بچوں میں بعض دفعہ جو ہے ایک دوسرے میں جو ہے بہت ہی وہ ہو جاتی ہے کہ آپ تو فلاں کو بہت چاہتی ہیں اور اس کا بڑا خیال کرتی ہیں، میرا نہیں کرتی ہیں، حالانکہ ماں باپ تو سب کو ہی چاہتے ہیں۔ تو ان کے یہ کیونکہ سوتیلے تھے، تو اس لیے جو ہے ان کے جو بھائی جو ہے وہ ان کے اندر بہت ہی حسد تھا ان کے خلاف، نہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی اور بنیامین کے۔ یوسف علیہ السلام بڑے تھے، بنیامین چھوٹے تھے، تو انہوں نے کیا پلاننگ کی کہ یوسف کو قتل کر یا کہیں پھینک دو تاکہ جو ہے والد کی توجہ ان پر سے ہٹ جائے۔ حالانکہ قتل کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، ماں باپ تو محبت کرتے ہی ہیں، چاہے والدین، چاہے ان کی اولاد زندہ ہو سامنے ہو یا ان کا انتقال ہو جائے تو بھی زندہ ان سے جو ہے اسی طرح محبت کرتے رہیں گے۔ تو یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہے نا۔ دیکھیے اس کے یہ صورت میں نے اس لیے سلیکٹ کی کہ ایک ایک لفظ اس کا ایسا اہم ہے کہ میں بالکل اسکپ نہیں کر پاتی ہوں۔ کام کر لو پھر نیک بننا ہے، اچھا یہ گناہ کر لوں پھر میں توبہ استغفار کر لوں، کہیں یہ میرا رویہ تو نہیں ہے کہ یہ کر لو پہلے پھر دیکھا جائے گا؟ تو نہیں، دیکھا نہیں جائے گا، ہم کو تو فوراً اپنے آپ کو پکڑنا ہے، کوئی بدی کا خیال بھی ہے تو دل سے نکال دینا ہے، کیونکہ خاص الخاص روزہ رکھنا ہے۔ اور جہاں پہ جو ہے کوئی آزمائش ہوتی ہے، کوئی سازش کسی کے خلاف ہوتی ہے، اسی میں سے اللہ تعالیٰ کوئی نیکی کرنے والا بھی پیدا کر دیتا ہے نا۔ تو ضمیر کی کشمکش ان کی تھی کہ کریں کہ نہ کریں، تو ان کے اندر ہی سے اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ ایک کے اندر بھلائی ڈال دی، جو سب سے بڑا بھائی تھا یہودا، جس کے نام پہ جو ہے یہودی لفظ استعمال ہوتا ہے، حالانکہ وہ بنی اسرائیل تھے۔ اس نے فوراً کیا کہا کہ نہیں، قتل مت کرو، ہے نا، قتل مت کرو۔ کیا کرو تم؟ لا تقتلوا یوسف والقوا فی غیابت الجب، کسی اندھے کنویں میں جو استعمال نہیں ہو رہا اس میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے گا، ہے نا۔ دیکھیں ہمارا تعلیم کا ذریعہ جو ہے وہ قرآن میں کس طرح سے ہے کہ ایک تو ہم جو ہے وہ مکی صورتوں میں جو ہے توحید، رسالت اور آخرت پڑھتے ہیں، اور پھر واقعات اور احکامات، ہے نا۔ تعلیم کا ذریعہ کیا کیا ہے؟ واقعات اور احکامات ہیں۔ تو ہم خواتین کے لیے تو اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ اگر میرے اندر کسی جو ہے قریبی کوئی میری جو ہے سسٹر ان لا ہے یا کوئی میری بھابھی ہے یا کوئی کسی کے خلاف کوئی ہمارے اندر ہے تو ہم کو نکال ٹھیک ہے دور کر دیں۔ تو اس نے کیا مشورہ دیا بڑے بھائی نے کہ جو ہے وہ کنویں میں ڈال دو، اور اس کے بعد ہم اپنے والد سے جا کے کہہ دیں گے کہ جو ہے وہ جو ہے اس کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ تو جو ہے یہاں پہ جو ہے اس پہ جو ہے انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان جو ہے ہم جو ہے یوسف کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں، تاکہ جو ہے بچہ ہے کچھ کھائے پیے گا اور خوش ہوگا اور کھیلے کودے گا ہے۔ تو انہوں نے جا کے اپنے باپ سے کہا ابا جان کیا بات ہے، یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ جو ہے ہم تو اس کے بہت ہی خیر خواہ ہیں، دیکھیں بالکل سامنے کچھ پیچھے کچھ، پیچھے کیا وہ جو ہے نا جو ہے سازشیں کر رہے ہیں، اور سامنے کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو بڑے نوسے ہیں۔
ہم تو نصیحت کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، اس کو ہمارے ساتھ بھیجتے ہیں نا، وہ خوش ہوگا اور ہم اس کی حفاظت کو موجود ہے نا، ہے نا، یعنی اپنے آپ کو جو ہے بڑے وہ گروپ میں تھے، اور کیا جب ان کے والد نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کسی بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے، اگر تم کہیں سے غافل نہ ہو جاؤ، تو انہوں نے فوراً کیا جواب دیا، کیونکہ یہ 10 تھے، ہے نا، 12 تھے نا ٹوٹل بھائی، اور 12 قبیلے وہ ساری ہم جو سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، تو ہم تو اتنا بڑا جتھا، اتنا بڑا گروپ ہے، ہمارے ہوتے ہوئے جو نہ اس وطن، تو بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھائے؟ حالانکہ دل میں انہوں نے کیا سوچا تھا ہم سب کو معلوم ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ پھر جو ہے اجازت دے دی، اور اس طرح وہ اصرار کر کے اسے لے گئے، انہوں نے طے کیا کہ ایک کنویں میں جو ہے اس کو ڈال دیں گے، اور اس وقت جب کنویں میں ڈالنے کا سوچا، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہی بھیجی ہے، کہ نبوت کی عمر نہیں آئی تھی، شاید جو ہے 12-13 سال کے تھے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ مصر میں گئے تو وہ ٹین ایجر ہوئے ہیں نا، تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ یہ جو ہے یہ پھر تمہارے پاس آئیں گے، کیونکہ ہم اب آخر میں پڑھیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جو ہے وہ خون میں جو ہے وہ کر کے، اور جو ہے وہ لے کر جو ہے چلے گئے، اور جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ہم قالا بل سولت لکم انفسکم امرا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو، ایک برے کام کو، ہے نا، یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ کا خوب لگا کر لے کر آئے تھے، اور باپ کو دیا ہے، اور باپ سے کہا کہ اس کو جو ہے وہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑا تھا، اور کوئی بھیڑیا آ کر کھا گیا۔ اب ان کے باپ نے کیا فرمایا کہ بل سولت لکم، کہ نہیں بلکہ تمہارے نفس نے ایک کام کو آسان بنا دیا، اور ایگزیکٹلی یہی بات جو ہے کس نے کہی تھی، حابیل اور قابیل کے قصے میں سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہے فتوات لہو نفسہ قتل اخی، ہے نا، کہ اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کو جو ہے آسان کر دیا، بس صبر جمیل، تو بس پھر صبر جمیل ہی کریں، اور صبر جمیل، واللہ مستعان علی ما تصفون، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو اس میں تو اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ دیکھیں یہ جو ہے صبر جمیل کس کو کہتے ہیں کہ فوراً ریئیکٹ نہیں کرنا، غصے میں نہیں آنا، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرنا، تو یہ صبر جمیل میں، یہ نہیں کہ اس کو پھر رٹتے رہیں، تو آگے بھی اس پہ صبر جمیل کی بات آئے گی۔ اور پھر کیا ہوا دوسری طرف، یہ تو ادھر آ گئے، پھر وہ قافلہ آیا اور اس نے جو ہے وہ اپنے پانی لینے کے لیے بھیجا، اور نیچے جو ڈول ڈالا تو دیکھا کہ یوسف علیہ السلام، تو ان کو جو ہے باہر نکال لیا، اور بڑے خوش ہوئے ہیں، ہے نا، بہت ہی خوش ہوئے کہ ارے یہاں تو ایک لڑکا ہے، یا بشرا حاضہ غلام، غلام یعنی کہ ینگ لڑکا، یہ تو ہمارے تو مزے ہو گئے، اب ہم اس کو جو ہے وہ کیا کریں گے، ہم تو بیچ دیں گے۔ تو اب ظاہر ہے کہ مومن کے لیے نصیحت کیا ہے کہ ظاہر پہ معاملہ کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی پیغمبر، ان کو بھی بہت ساری چیزوں کا علم تھا، لیکن انہوں نے کوئی کجبیسی نہیں کی، کچھ اچھا نہیں، بس صبر جمیل پر خاموشی اختیار کی ہے، تو ظاہر پر معاملہ کیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر کیا ہوا، انہوں نے اس کو جو ہے وہ تجارت کا مال سمجھ کر جو ہے وہ چھپا لیا ہے نا، اور پھر جو ہے وہ پتا تھا ان کو کہ یہ انہوں نے جو ہے وہ کہاں سے اٹھایا ہے، اور انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض اس کو بیچ ڈالا، اور اس کی قیمت کے معاملے میں وہ زیادہ کوئی امیدوار نہیں تھے کہ کیسے پڑا ہوا بچہ مل گیا ہے۔ تو دیکھیں مصر کے بازار میں بکے نہ، کوئی مجھے اور آپ کو کسی بازار میں بیچے تو مجھے اور آپ کو کیسا لگے گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا گیا، ہے نا، شرعو بثمن بخس دراہم معدودہ، تھوڑی سی قیمت پہ، اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، مصر میں جو ہے جو کوئی حکمران ہوتا تھا اس کے لیے جو عزیز کا لفظ استعمال ہوتا تھا نا، تو عزیز مصر نے خریدا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، یعنی کہ اتنا عمر کا فرق تھا۔ اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے سرزمین میں، مصر کی سرزمین میں، دیکھیے سوال کا جواب مل گیا نا کہ کیسے یوسف علیہ السلام مصر پہنچے ہیں، ویسے تو وہ شاید نہ جا پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ کیسے پہنچا دیا ہے نا، نہ صرف پہنچا دیا بلکہ ایسے گھر میں پہنچایا، کیونکہ انہوں نے خریدا اور جو ہے پھر
انہوں نے اپنے گھر میں ان کی تربیت کا انتظام کیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی اس دور کی سویلائزڈ ہے نا ڈیولپڈ کنٹری میں پہنچا دیا, اور رہائش کا انتظام کسی جھونپڑی میں نہیں, ایک شاندار گھر میں عزت کے ساتھ, ہے نا, یہ نہیں کہ غلام بنا کے, اپنے بیٹے کی حیثیت سے جو رکھا انہوں نے. اب جو عورت اس گھر میں تھی وہ کون تھی؟ عزیز مصر کی بیوی. اور قرآن میں اس کا نام نہیں ہے, لیکن جو ہے توریت سے پتہ چلتا ہے کہ زلیخا. اب جو ہے کیونکہ یہ اتنے خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ کہتے ہیں کہ آدھا حسن جو ہے وہ انہی تک محدود ہے. اتنے خوبصورت تھے کہ جو ہے وہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے ان کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہے نا. اور وہ جگہ ایسی تھی کہ جو یہاں پہ جو عزیز مصر تھا فائنینشیل جو ہے وہ منسٹر تھا, بڑی بڑی میٹنگز ہوتی تھی. تو اس میں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے وہاں پہ کر دیا. اور وہیں پہ آپ دیکھیں نا آزمائشیں شروع, ایک طرف اچھی باتیں اور دوسری طرف آزمائشیں. جس عورت کے گھر میں تھے اس پہ ڈورے ڈالنے لگی. ایک دن دروازے بند کر کے بولی آ جا, یعنی کہ جو ہے زنا کی دعوت دی ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ کہ میرے رب نے تو مجھے جو ہے اتنی قدر و منزلت دی, یہ مقام دیا, تو میں ایسا کام کروں. اور ایسے لوگ تو کبھی فلاح نہیں پاتے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اونچا مقام دیں, اور پھر ہم اپنے رتبے سے ہٹ کر جو ہے ایسے برائی کے کاموں میں جو ہے مبتلا ہوں. اور شاید چاہے وہ بھی ٹین ایجر تھے, وہ بھی شاید اس میں جو ہے جب کوئی عورت جو ہے وہ بلائے تو ظاہر ہے کہ ایک جو ہے ٹین ایجر بھی دوسری طرف جا سکتا ہے, کیونکہ حدیث ہے کہ میں نے اپنے پیچھے عورتوں سے بڑا فتنہ نہیں دیکھا. عورتیں جو ہیں بہت فتنہ ہوتی ہیں, وہ کس طرح سے جو ہے وہ کر دیتی ہیں. تو وہ بھی شاید ان کی طرف بڑھتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے, خدا کی دی ہوئی نیکی بدی کی جو ہے دلیل اپنے اندر سے. میرے اور آپ کے اندر کوئی مجھے بیوقوف بنانے کی کتنی کوشش کرے, اگر میں قرآن سے جڑی ہوئی ہوں, میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول ماڈل بنائے ہوا ہے, تو میں بھی رب کی برہان اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دکھا دے, تو وہ اس کی طرف بڑھی اور پھر جو ہے وہ بھی بڑھتا. لیکن اگر وہ رب کی برہان نہ دیکھ لیتا, اور ایسا ہوا تاکہ ہم اسے بدی اور بے حیائی کو دور کریں, اور در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. کیوں چنے ہوئے بندوں میں سے تھا؟ یہ چنی ہوئی بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ انہو من عبادنا المخلصین. ذرا اس پہ غور کریں. ایک لفظ ہوتا ہے, دیکھیے یہ اس کا روٹ پر تو خلص ہے کہ خالص کرنا, خاص کرنا, لیکن جب ہم مخلص کہتے ہیں تو مخلص کا مطلب ہوتا ہے کہ سنسیئر, اور مخلص خاص کیا ہوا, چنا ہوا. تو یہاں پہ مخلص لفظ آیا ہے کہ یہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. کیوں چنے ہوئے تھے؟ صبر اور شکر کی وجہ سے, بہترین اخلاق کی وجہ سے. پر آخرکار یوسف آگے آگے اور وہ پیچھے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے, اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیص پکڑ لیا تاکہ وہ نکل نہ سکیں. اور دروازے پہ جو ہے جب کھولا تو شوہر کو موجود پایا, کیونکہ اس وقت اس کی ہمت کیوں ہوئی تھی کہ شوہر موجود نہیں تھا گھر میں, تو اس نے یوسف پر جو ہے وہ ڈورے ڈالے ہیں. یعنی کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے عاشق ہوئی, اور جو ہے پھر دروازے پر شوہر کو جب دیکھا تو فوراً ہی اپنا جو ہے لہجہ بدل دیا, اور فوراً کیا کہا کہ کیا سزا ہے اس شخص کے لیے جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے, اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ قید کیا جائے, یہ سخت عذاب دیا جائے. یوسف نے کہا کہ یہی مجھ کو پھانسنے کی کوشش کر رہی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا کہ ایک شخص, دیکھیے یہاں اس سوسائٹی میں بہت ساری خراب چیزیں تھیں تو کچھ اچھی چیزیں بھی تھیں, کہ حق کو حق کہنے کی جو ہے وہ ہمت. تو اس میں ایک شخص جو ہے جو بہت ہی جو ہے وہ پڑھا لکھا تھا, سمجھدار تھا, اس نے کہا کہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس کے بیسس پہ, ثبوت کی بنیاد پہ پتہ چلے گا کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے. اس نے کہا کہ اس عورت کے اپنے کنبے میں سے تھا. اس نے کہا کہ کیا شہادت کہ اگر یوسف کی قمیض جو ہے آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کیا, اور یہ جھوٹا, اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی اور یہ سچا. تو اس کے شوہر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے, تو فوراً کیا کہا کہ یہ عورتوں کی چالاکیاں ہیں, کہ عورتوں سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے, یہ واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. اور یوسف اس معاملے سے درگزر کر, یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو
جو ہے کہا کہ اسے جو ہے درگزر کریں، یوسف عارض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنتی من الخاطئین، یعنی کہ اس کو ڈائریکٹ جو ہے خطاب کر کے کیا کہا کہ جو ہے اے عورت تو ہی قصوروار ہے اب تو جو ہے معافی مانگ، ہے نا، کیونکہ تو جو ہے خطا کار تھی۔ اب یہ بات ایسی تو نہیں تھی کہ چھپ جاتی ہے نا، اب شہر کی عورتیں بھی بات کرنے لگیں کہ اس کی جو ہے عزیز کی جو عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ اپنے گھر میں جو لڑکا تھا اس کی جو ہے عشق میں شکار ہو گئی ہے، اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ تو اس نے جو ہے ان کو بھی سب کو جو ہے دعوت میں بلا لیا ہے، اور دعوت میں بلا کے جو سب کے آگے جو ایک ایک چھری رکھی اور وہاں پہ فروٹ رکھا، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ خاصی سیولائز قسم کی تھی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ چھری کانٹے سے کھانا بڑا سیولائزڈ ہے نا، تو اس وقت بھی یہ لوگ بڑے سیولائز تھے، تو چھری کانٹے سے کھاتے تھے۔ تو جب یہ سب بیٹھی ہوئی تھی تو اس نے یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ ابھی جو ہے وہ بلائے گی، اور اچانک حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ بلایا، کیونکہ ظاہر ہے وہ غلام کی حیثیت سے ایک طرح سے تھے، بلکہ بہرحال غلام تو نہیں تھے لیکن انڈر تھے، بہرحال کسی اور کے گھر میں تھے، ان کا گھر نہیں تھا، تو وہ اس کو منع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے ہی وہ اندر آئے عورتوں کے سامنے تو وہ تو دنگ رہ گئی، اور جو ہے کیونکہ ان کے ہاتھوں میں چھری تھی تو اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی، ہاشا للہ ما ہاذا بشر ان ہاذا الا ملک کریم، یہ تو انسان ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، ملک کریم عزت والا فرشتہ ہے۔ ایک تو ان کی جو ہے ظاہری خوبصورتی جو ہوتی ہے، اور پھر ان کی نیکی جس سے جو ہے اس میں چار چاند لگ جاتے ہیں، تو اس کو دیکھتی ہی رہ گئی، ہے نا۔ اور پھر جو ہے عزیز مصر کی بیوی نے کیا کہا کہ دیکھا تو مجھے کہہ رہی تھی دیکھو یہ وہی شخص ہے جس کو میں نے جو ہے وہ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر یہ تو نکل بھاگا، اگر یہ میرا کہنا نہیں مانگے گا تو قید کیا جائے گا، بہت ذلیل و خوار ہوگا، کھلا کھلا بے حیائی۔ یہ تھا اس اونچی سطح کی سوسائٹی کا حال۔ اب یوسف علیہ السلام کا، حالانکہ یہ پتا چل گیا کہ ان کا قصور نہیں ہے، پھر بھی جو ہے ان کو قید میں ڈال دیا گیا، کیونکہ یہ ساری جو لوگوں کی چہ مگوئیاں اور یہ ساری چیزیں، اور گھر میں جو ہے ویسی بیوی، تو عزیز مصر نے ان کو جو ہے وہ قید میں ڈال دیا۔ تو اس میں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے کیا دعا کی کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو جو ہے یہ قید ہی منظور ہے، اس کے نسبت جو یہ کام مجھ سے کروانا چاہ رہے ہیں یعنی زنا کا، اور تو نے اگر مجھ کو ان سے دور نہیں کیا تو میں تو ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں بن جاؤں گا، یعنی کہ جو ڈیٹنگ کرنا جو ہے دین کی نظر میں جہالت ہے نہ۔ فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا مانگی اور جو ہے یہ چالوں سے دور کر دیا، اور قید میں رہنا ان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا۔ اب دیکھیں جو ہے برائی کی نسبت جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے ایک مشکل میں اپنے آپ کو ڈال لینا قید میں، تاکہ جو ہے وہ ان چالوں سے دور ہوں، یہ کتنی بڑی جو ہے یہ قربانی ہے نا۔ اور امام بخاری کا قصہ جو ہے پہلے بھی میں آپ کو سنا چکی ہوں کہ ایک دفعہ امام بخاری کسی سفر کے لیے نکلے، اور جو ہے جب وہ کشتی پر سوار ہونے لگے تو اس سے پہلے جو ایک جس سے ملاقات ہوئی تو آپس میں بات کرنے لگے، تو اس نے بتایا کہ تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے زیادہ سفر، تو انہوں نے بتایا کہ میرے پاس اتنا جو ہے دینار ہے، تو امام بخاری نے اس سے ذکر کیا۔ جب جو وہ کشتی میں بیٹھے تو تھوڑی دیر ابھی گزری نہیں تھی کہ جو شخص نے شور مچا دیا کہ میرے اتنے جتنے دینار جو ہے انہوں نے کہے تھے امام بخاری نے، اتنے کا اس نے شور مچا دیا کہ میرے اتنے دینار جو ہے کہیں چوری کسی نے کر لیا، چوری کسی نے کر لیا۔ فوراً جو ہے وہ جو بھی اس کا جو ہے امیر تھا اس نے روکا اس کو اور کہا کہ سب کی تلاشی لو۔ جب امام بخاری نے یہ دیکھا تو جو ان کے پاس جتنے دینار تھے جو ان کے لیے ضروری تھے سفر کے لیے، انہوں نے خاموشی سے جو ہے وہ دریا میں بہا دیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ان کے پاس سے نکلتے اور اس شخص نے کہا تھا کہ اتنے میرے غائب ہوئے ہیں، تو لوگ کیا سمجھتے کہ یہ چور ہیں، ہے نا، کوئی ان کی بات پہ نہیں جاتا، تو ان کی ساری جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ جو ان کے امام بخاری کا کیا مقام ہے، انہوں نے خاموشی سے جو ہے وہ لاس گوارا کر لیا کہ ان کے اوپر بات کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اور یہی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ جو ہے وہ جیل کی زندگی جو ہے بے قصور ہونے کے باوجود جیل میں ڈال دیے گئے، قصور کے بغیر سزا ہے، اور آج کل یہ بہت کچھ ہوتا ہے
اور پھر جو جیل میں جو ہے اور بھی قیدی تھے. تو پھر کیا ہوا کہ جب یعنی کہ یہ ایک لمبا لمبا زمانہ گزرا. یہ تو ہم تو 23 سے پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں نہیں پتا کتنا سال ہو گئے ہیں، ہم آگے پڑھیں گے. تو پھر جب ان کو قید کر دیا گیا، اور پھر جو ہے وہ ظاہر ان عورتوں سے دور ہوئے کہ ان کی جو ہے چالوں سے، اور قید میں اور بھی جو ہے کہ قید خانے میں دوسرے بھی لوگ تھے. تو وہ ان کو اٹھتے بیٹھتے دیکھتے تھے کہ کس طرح کے ہیں، اپنے میں لگے رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. تو جو ہے ان میں سے کسی نے جو ہے دیکھا، خواب دیکھا، اور دو جو ہے غلام ان کے پاس ہے، اور کہا کہ ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، میں شراب نکال رہا ہوں. اور دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر جو ہے روٹیاں رکھی ہیں، پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا کہ اس کی تعبیر بتاؤ. نبنا بتاویل انا نراک من المحسنین. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. آیت نمبر جو ہے وہ ہماری جو ہے یہ 36 ہے نا. جی 36. تو اس میں جو ہے یہ ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بہت ہی اچھے نیک آدمی، محسن آدمی ہیں. یہ کیسے پتا چلا؟ ہے نا، حالانکہ وہ بھی جیل میں ہی ہے، وہ بھی جیل میں ہے، لیکن ان کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا بات چیت کا طریقہ، اس سے جو ہے پتا چلتا ہے. ہمیں تو لوگوں کو بتانا پڑتا ہے نا کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں. تو میرا جو ہے اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، لوگوں سے ڈیل کرنے کا طریقہ، یہ لوگ دیکھیں تو کہیں کہ انا نراک من المحسنین ہے. تو انہوں نے جو ہے جب یہ دیکھا تو کیا فرمایا کہ جب تمہیں کھانا، جب ڈنر کا ٹائم ہوگا نا، تو اس سے پہلے میں تم کو جو ہے ان خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا. یعنی کہ پلاننگ کے ذریعے بات کرنا، یہ نہیں کہ فوراً جو ہے فوراً بتا دیا ہے. ایک اپورچونٹی ان کو ملی تھی، ہے نا، اس اپورچونٹی کو انہوں نے مس نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے ان کو جو ایک خاص وقت میں، جیسے ہمارا بچہ کوئی چیز پوچھے اور ہم کہیں کہ کھانا جب ہم کھا چکوں گی نا، میں جب سامان اٹھا لوں گی، کچن صاف کروں، پھر ہم بیٹھ کے بات کریں گے، اور پھر ہم سکون سے اس سے بیٹھ کے بات کریں، ہے نا. تو پھر انہوں نے جو ان سے کیا کہا کہ یہ ذالکما مما علمنی ربی، میں اس کی تعبیر بتاؤں گا، یہ وہ علم ہے جو میرے رب کی طرف سے ہے، اپنی کوئی بڑائی بیان نہیں کی. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون، اور میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. انہوں نے اپنی کوئی بڑائی نہیں بتائی ہے نا. پہلے دن سے انہوں نے کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا تھا میں تو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہے، اور میرے تو والد تو یہ تھے، اور میرے دادا تو یہ تھے. ہمیں کوئی ملے تو ہم تو سب سے پہلے اس چکر میں پڑ جاتے ہیں. اب یہ لوگ بیٹھے سکون سے، تو پھر انہوں نے توحید کی بات کی. اس میں انہوں نے پھر اپنے جو ہے وہ بزرگوں کا ذکر کیا، ہے نا. کیا فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں، اپنے اینسسٹرز کا، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے. اور ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شریک ٹھہرائیں ہیں. تبلیغ کا بہترین طریقہ توحید کی بات ہے نا. ہم کو مسڈ اپارچونٹی نہیں کرنی ہے. کوئی میرے پاس آئے، سکون سے مجھے اسے وہ بات سمجھانی ہے، اور اس کے لیے بہت اچھا وقت مقرر کرنا ہے. اور جو ہے در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے نا. یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، تمام انسانوں پر، کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہم کو نہیں بنایا. توحید کی بات انہوں نے کی، مگر ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، شرک کی نفی کی انہوں نے، توحید کی بات کی ہے. اب جو ہے وہ بتا رہے ہیں تعبیر خوابوں کی کہ اے زندہ کے ساتھیوں، ہے نا، اے قید میں جو میرے ساتھ ہو، تم سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ ہے. ایک ماسی جو 10 گھروں میں کام کرتی ہے، 10 مالکنیں ہیں اس کی، ان سب کو جو ہے وہ خوش کرتی ہے. اور ایک ماسی جو ایک ہی گھر میں رہتی ہے، اور ایک ہی کا اس کو پتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں، میں کس طرح سے کام کروں، وہ بہتر ہے. تو کہا کہ وہ بہتر ہے جو یہ جو اتنے لوگوں کی تم بندگی کر رہے ہو، یہ صرف چند نام ہے بتوں کے جو تمہارے آباء و اجداد نے رکھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی سند نہیں دی ہے. اور یہ اصل میں یہی اصل دین ہے. اور جو ہے وہ جو حاکم بننا ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زیب ہے، اور اس کا حکم ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوہ الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثر لوگ یہ نہیں جانتے
کہ دین گزارنے کا، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ میں اللہ کی بن جاؤں، ہے نا، میں اللہ کی بن جاؤں گی تو اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دیں گے، میرے لیے وکیل بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نا۔ اور پھر اب بتا رہے ہیں کہ اے زندہ کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے اپنے حکمران شاہ مصر کے لیے یہاں رب کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ رب کا مطلب ہی جیسے آپ کو بتایا تھا، عورت کے لیے بھی رب البیت، جو بھی چیزوں کا انتظام سنبھالا ہوا ہوتا ہے نا، تو عزیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، شاہ مصر کے لیے۔ تو جو ہے شاہ مصر کو شراب پلائے گا، اور دوسرا اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے، یہ ہے فیصلہ۔ تو انہوں نے جو ہے خواب کی تعبیر بتائی، اور پھر جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، ان سے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا ہے۔ اور دیکھیں شیطان جو ہے کس طرح سے اس طرح چیزوں کو بلا دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ جو ہے وہ ذکر کرنا ہی بھول گیا ہے، اور ایک لمبا عرصہ گزرا ہے، فلبث فی السجن، کہ وہ جو ہے وہ اس میں جیل میں ہی رہے ہیں۔ دیکھیں ہم کو یہاں سے میرے لیے کیا سبق ہے کہ ایک دین کا دائی جو ہے جہاں موقع ملے فوراً بات کرے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، تکبر کے بغیر، اور توحید کی بات پہلے، اور پھر جو ہے وہ شرک کی نفی ہے نا۔ اور اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو شکر نہیں کرتے اور علم نہیں رکھتے، اکثر الناس لا یعلمون اکثر الناس لا یشکرون۔ تو میں اور آپ علم حاصل کریں اور شکر کرنے والے بنیں۔ آیت نمبر 28 اور آیت نمبر جو ہے 30 ہے نا، یہ جو ہے لا یشکرون لا یعلمون کی بات آئی ہے۔ اور پھر وہ جو ہے جیل میں بضع سنین رہے، ایگزیکٹ نہیں پتا، یعنی بہت سال گزر گئے۔ بضع سنین کا مطلب ہے 9 ایئرس، اتنا لمبا عرصہ انہوں نے جو جیل میں گزارا۔ اور پھر کیا ہوا کہ پھر بادشاہ نے جو ہے پھر کوئی خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں۔ تو کیا کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ اضغاث و احلام، یہ تو بس ایسی پریشان خواب ہے، کیا کیا آپ سوچتے ہیں تو وہ سارے خواب میں دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کو خوابوں کی تعبیر پتہ ہی نہیں تھی۔ اور اسی وقت وہ شخص جو پہلے آیا تھا، وہ دربار میں تھا، اس کو فوراً خیال آیا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک شخص جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے، آپ مجھے چھوڑیں، اس کے پاس جانے دیں۔ تو پھر جو ہے بادشاہ نے اس کو چھوڑا، اور پھر جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، اور وہ یوسف علیہ السلام کی سیرت سے اتنا متاثر تھا کہ اس کی جو ہے کہنے کا طریقہ دیکھیں، یوسف ایھا صدیق، اے یوسف، اے صدیق، اے سچے آدمی۔ صدیق ابھی ہم نے کل بات کی ہے کہ صدیقین میں کیا کون کون لوگ آتے ہیں، کہ مجھے اس خواب کا بتا کہ جو 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 بالیں ہری ہیں 7 سوکھی ہیں، تو میں ان کے پاس جاؤں، اور میں جو ہوں تم کو بھی ان سے جوڑوں گا، تمہارے بارے میں بتاؤں، شاید کہ وہ جان لیں تمہارے بارے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اور اس میں تم جتنی فصل کاٹو اس میں بس تھوڑا سا حصہ تمہاری خوراک کے کام آئے، وہ نکالو، اور باقی کو اس کے بالوں میں ہی رہنے دو، یعنی کہ جو گندم کی بال ہوتی ہے اس میں سے نکالنا نہیں ہے۔ پھر 7 برس سخت آئیں گے، اس زمانے میں سب غلہ کھا لیا جائے گا، اور جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، جو بچے گا تو بس وہی تم نے جو محفوظ کیا ہوگا۔ پھر 1 سال آئے گا جس میں جو ہے پھر دوبارہ بارش آ جائے گی۔ تو یہ سائنٹیفک طریقہ اناج کو محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا ہے۔ تو یہ بات ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے پھر بادشاہ نے سنا اور سوچا کہ یہ تو کوئی بہت ہی اعلیٰ درجے کا انسان ہے، اس کو فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ تو جب جو ہے وہ شاہی جو ہے نوکر جو تھے بھاگے ہوئے آئے یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے، ہے نا، تو انہوں نے جو ہے کہ فوراً کیا کہا کہ واپس جو ہے اپنے جو ہے وہ حکمران کے پاس جاؤ، رب کے پاس جاؤ۔ رب کہاں کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے کہ عزیز کے لیے، عزیز مصر کے لیے یا بادشاہ کے لیے، کہ واپس جاؤ، میں تو ابھی نہیں جاؤں گا۔ یعنی کہ اتنے عرصے سے وہ جیل میں تھے تو فوراً ہی نکل آتے، کوئی میرے پاس آ کے وزیر اعظم بلا رہے ہیں تو ہم تو آؤٹ ہو جائیں، ہم کہیں گے پتہ نہیں کیا کیا ہم کو ملنے والا ہے۔ تو فوراً کہا کہ پہلے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، اور میرا جو ہے وہ جو عزیز مصر ان کے مکاری سے واقف ہے۔
اس پر بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا، دریافت کیا کہ تمہارا کیا خیال ہے جب تم نے یوسف کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی تھی؟ تو سب نے کہا کہ حاشا للہ، ہم نے ان کے اندر کوئی برائی دیکھی تک نہیں۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے نیک آدمی، ٹھیک ہے، ہم نے تو اس میں کوئی برائی دیکھی ہی نہیں۔ اور عزیز مصر کی بیوی بھی بولی کہ اب تو حق کھل چکا ہے، میں ہی تھی، میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی اور وہ بالکل سچا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے پھر کہا کہ اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے کامیاب نہیں کرتا ہے۔ خیانت تھی یہ کہ اپنے ساتھ جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ بھی خیانت اس کے ساتھ ہے۔ اور اب ہمارا جو ہے اگلا سپارہ شروع ہو رہا ہے، 13واں سپارہ، ابھی ہمارا 12واں سپارہ ختم ہوا ہے لیکن سورہ یوسف چل رہی ہے، تو یہ اسی کے کنٹینیوشن ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، ہے نا۔ اور جب ان کو جو یہ کہا تو انہوں نے پھر کیا، میں اپنے نفس کی برت نہیں کر رہا، میں اپنے آپ کو بہت نیک نہیں سمجھتا، ہمارا نفس تو ہم کو بدی پر اکساتا ہی ہے، ایکسپٹ یہ کہ جو ہے رب کی رحمت ہو جائے۔ اور بہت ساری تفاسیر میں اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جو ہے کہا ہے، اور زیادہ جو ہے اجماع اسی پہ ہی ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے اس کو جو ہے بی بی زلیخا کی طرف بھی منسوب کیا ہے، اور وہ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کو بھی جب سمجھ میں آ گیا کہ کیا حقیقت تھی اور کیا نہیں، تو اس نے بھی کیا کہا کہ میں یہ نہیں کہتی کہ میں جو ہے وہ بہت ہی نیک ہوں، اور میں جو ہوں جو ہے نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، جب تک اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو ہم کو بدی اور رحمت کا فرق پتہ چل جاتا ہے اور ہم اس سے بچ جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہم کو بہت اہم موضوع جو ہے پتہ ہونا چاہیے کہ نفس کی قسمیں، ہے نا، یہ لکھ لیں، آپ کے پاس نوٹ بک ہوگی۔ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، یہ پہلے بھی ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں نا۔ نفس امارہ کون سا ہوتا ہے کہ جو برائی کی طرف لے جاتا ہے، انسان کو برائی کی طرف ہے۔ اسی لیے جو ہے بہت مشہور ایک محاورہ ہے کہ بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گھر مارا ہے، یعنی میرا نفس کسی برائی کی طرف لے جا رہا ہے، میں اس کی بات نہیں سن رہی، ہے نا، تو نفس امارہ ہے وہ، ہے تو نفس امارہ جو ہے وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر نفس لوامہ، نفس لوامہ کے ملامت کرنا برائی کو ہے، اس کا ذکر سورہ قیامہ میں ہے، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یعنی کہ برائی ہو اور نفس ہم کو برا کہے، ہے نا، برائی کو برا کہہ رہا ہے جبکہ ہمارا جو ہے اس کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور پھر نفس مطمئنہ، ایسا نفس کہ اچھائی پر راضی رہے، جس کے لیے سورہ فجر میں کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہم اجعلنا من، اللہ تعالی ہم سب کو نفس مطمئنہ بنائے۔ تو یہاں پہ اس کا ذکر ہے۔ پھر اللہ بادشاہ نے ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں اس کو اپنے لیے مخصوص کر لوں گا۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے ان سے بات چیت کی تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ ہمارے یہاں بہت ہی عزت والا مقام ہے آپ کا، اور ہم کو آپ کی ایمانت پر بہت بھروسہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کیونکہ اپنے جو ہے اسکلز جانتے تھے، جب انہوں نے جو ہے بادشاہ مصر نے کہا کہ ہمارے لیے آپ مدد کریں تو انہوں نے فوراً اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ کیا پیش کیا کہ انہوں نے فرمایا فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین، ہے نا، اور قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مجھ کو فائنینشیل منسٹر بنا دیں، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ تو اپنے آپ کو پیش کرنا جو نیکی کا کام ہے پسندیدہ ہے، یہ نہیں کہ بھائی میں اگر کہوں گی مجھے یہ آتا ہے تو میرے اوپر ہی پڑ جائے گی، نہیں، یہ نہیں کرنا ہے۔ مجھے کوئی چیز آتی ہے، مجھے پڑھانا آتا ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹیچنگ سکھائی ہے تو میں اپنے آپ کو پیش کروں گی، فلاں جگہ ٹیچنگ کر سکتی ہوں، ہے نا، چاہے پیڈیاٹرکس ہو چاہے قرآن ہو، میں اپنے آپ کو پیش کرنے والی بنوں۔ اسی طرح ہر ایک کے اندر جو اسکل ہے وہ اپنے اسکل کو دیکھے اور اپنے کو پیش کریں۔ حفاظت کرنے والے بھی تھے وہ، یعنی کہ ان کے اوپر جو ہے وہ امانت میں خیانت نہیں کرنے والے تھے اور ان کے پاس علم بھی تھا۔ افضل جہاد نفس کو سمجھانا سب سے مشکل ہے نا؟ اور کذالک مکننا لیوسف، یہ آ گیا جواب یہود کا، اس طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس زمین میں اقتدار کی راہ ہموار کی۔
اور وہ مختار تھا ہر چیز کا، جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ ساری سرزمین مصر جہاں وہ غلام کی حیثیت سے بیچے گئے تھے وہ یوسف علیہ السلام کی ہو گئی۔ صبر، صبر جمیل۔ اور ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، اور نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں جو ہے وہ نہیں جاتا ہے۔ بلا ندی اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محسنین میں سے بنائے۔ ہم جو بھی عبادتیں کرتے ہیں، جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، بہت ہی بہترین طریقے سے کریں۔ اور پھر 7-8 سال بیچ میں گزرے کہ یوسف کے بھائی جب جو ہے وہاں پہ جو ہے فلسطین میں جو ہے قحط پڑا، تو یوسف کے بھائی مصر آئے، ان کے پاس آئے۔ اور جو ہے پھر کیونکہ راشن دیکھیے آج کل جو ہے رمضان سے پہلے بھی بہت راشن بٹ رہا تھا، ابھی بھی بٹ رہا ہے، تو جو لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں کیسے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں ایسا قحط پڑا تھا کہ ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں تھا، اور یہاں پہ یوسف علیہ السلام جو ہے پورے مصر کے بادشاہ بنے بیٹھے تھے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا۔ تو ان کے بھائی جو ہے راشن لینے کے لیے آئے ہیں، پھر انہوں نے دیکھا اور وہ پہچان گئے، وہ لوگ ان کو نہیں پہچان پائے ہیں۔ اور انہوں نے ان سے کیا کہا کہ تمہارا جو کوئی اور بھی ہے باتوں باتوں میں، تو ان کا کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے۔ تو اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم اگلی دفعہ آؤ نا تو ضرور ان کو لے کے آنا، ہے نا، کیونکہ وہ نہیں ہوگا تو ہم راشن نہیں دیں گے، جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے راشن دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے ان کو بلایا، اگر تم ان کو نہیں لاؤ گے تو یہاں سے تمہیں کوئی غلہ نہیں ملے گا، ہے نا۔ اور پھر انہوں نے چپکے سے کیا کیا کہ جو انہوں نے پیسہ دیا تھا، یعنی کہ یہ ڈسکاؤنٹڈ پرائسز پہ جیسے کتنے راشن ملتے ہیں اس قسم کی چیز ہے یہ بالکل، کیونکہ اتنا قحط پڑتا ہے کہ چیز ہی غلہ ہی نہیں ہوتا، یعنی کہ بکنے کی تو بات ہی دور، تو اس کے لیے وہ مصر آئے ہیں۔ اور غلے کے اول جو مال دیا وہ چپکے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے مال میں دوبارہ رکھ دیا۔ اور وہ جب اپنے والد کے پاس دوبارہ گئے تو کیا انہوں نے بتایا کہ بھئی انہوں نے جو ہے جو عزیز مصر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جب تک کہ بھائی نہیں آئے گا ہم جو ہے نہیں دیں گے راشن، ہے ہم غلہ نہیں دیں گے، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں تو ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ تو پہلے سے ڈرے ہوئے تھے، غیب کا علم تو نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تم پر ایسا ہی بھروسہ کروں جیسے تمہارے بھائی یوسف کے معاملے میں بھروسہ کیا تھا۔ اب دیکھیے وہاں پہ بھی انہوں نے یہ جملے بولے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا، لیکن ساتھ میں کیا کہا تھا کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ یہاں بھی انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا، لیکن اس کے ساتھ جو ہے کیا فرمایا، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نیگیٹو جملہ ہم کو اتنا نہیں بولنا چاہیے، پازیٹو جملہ بولنا چاہیے۔ پہلے حالانکہ وہ پیغمبر رسول تھے، ان کے منہ سے ظاہر ہے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کبھی ہوتا ہوئی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، لیکن ہم اگر کسی ایسی جگہ پہ بھی ہمارے بچے گئے ہوئے ہیں، کوئی میاں گئے ہوئے ہیں، کوئی ہم نے سنا کہ وہاں تو ایسے ہنگامے ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا الیکشن میں کیا کیا، تو ہم کوئی بری جملہ بولنے کے بجائے اللہ حفاظت کرنے والا ہے نا۔ اور یہ سارے نبیوں کا یہی طریقہ رہا ہے نا، کہ ابھی ہم نے کل ہی پڑھا تھا کہ غم نہ کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، پھر انی مسن الضر وانت ارحم الراحمین، یہ سارے پیغمبروں کا یہ طریقہ ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے یہ کہا اور واقعی اللہ تعالیٰ نے پھر بنیامین کی حفاظت کی ہے۔ اور جب انہوں نے سامان کھولا تو ان کا مال انہیں واپس کر دیا، تو وہ اور بھی خوش ہوئے، کہا کہ دیکھیں یہ تو ہمارا مال بھی مل گیا، اب تو ہم جائیں گے اور چیزیں لے کر آئیں گے۔ اور پھر جو ہے انہوں نے جو ہے یعقوب علیہ السلام نے، کیونکہ یہ پورا واقعی ایک بڑا گروپ تھا، 10 وہ تھے اور ایک جو ہے بنیامین 11، یہ سارے جب 11 کے 11 جو صحت مند تھے اچھے حال میں تھے وہ نکلتے، تو جو ہے یعقوب علیہ السلام نے سوچا کہ کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے۔ تو یہ آیت نمبر 67 میں جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، قالا یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ میرے بچوں اس زمانے میں جو اس طرح کی بارڈر نہیں ہوتی تھی، بلکہ کیا دروازے ہوتے تھے، تم ایک دروازے سے مت جانا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، حالانکہ اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں کوئی بچا سکتا، اور اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں چلتا، اور اسی پہ میں نے بھروسہ کیا، علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور ہم سب کو جو ہے اللہ ہی پہ توکل کرنا چاہیے۔ لیکن ہم کو کیا کرنا ہے، کیونکہ نظر سے بچنا، نظر جو ہے حق ہے، اور ویسے بھی کہیں بھی ہم جائیں تو ہم ساری جو ہے پلاننگ اچھی سی کریں، ہے نا، اور پھر اللہ پہ توکل کریں۔ آپ کو قصہ یاد ہوگا نا کہ صحابی آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کیسے آئے، کہا کہ اونٹنی پر، کہا کہ وہ کہاں ہے، کہا کہ اللہ کے توکل پہ چھوڑ دیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اقلا فتوکل، اس کو باندھو
پھر توکل کرو. تو باندھنا ضروری ہے، اپنے گھر بند کرنے ضروری ہیں، ہے نا. کووڈ کے دوران لوگ کہتے تھے ماسک پہننے کی کیا، اللہ پہ توکل کرو، ہے نا. ویکسین مت لگاؤ، اللہ پہ توکل کرو. نہیں، وہ سب تو کرنا ہے، پلاننگ کرنی ہے، اور پھر جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. ویکسین کے باوجود جن کا انتقال ہونا تو ہوا، لیکن کتنے لوگ بچ بھی گئے. تو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کا پورا کہ نظر سے بچنے کے لیے، اور نظر جو ہے وہ حق ہے، ہم سب کو معلوم ہے. اور نظر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اور جو ہے وہ نظر اور حسد کا علاج جو ہے نا، حسد سے آپ کو پتا ہے نا کہ جس طرح سے سوکھی لکڑی کو جو ہے آگ کھاتی ہے، اس طرح سے حسد سے جو ہے وہ ساری چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو سنت سے جو چیز ثابت ہے نظر اور حسد کا علاج، کے نظر لگانے والے کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ وضو کرے. یعنی اگر پتا ہے، بعض دفعہ پتا ہوتا ہے، سامنے کسی نے ایسی آنکھ سے دیکھا اور پتا چل جاتا ہے کہ اس کی نظر لگی، خود ماں کی نظر لگ جاتی ہے، تو اس کو حکم دیا جاتا ہے وضو کرے اس پانی سے جس کو نظر لگی ہے، اس کو نہانے کا حکم دیا جاتا ہے. اور یہ اللہ کے حکم سے بہتر طریقہ، تیز ترین علاج ہے. یا نظر لگانے والے کے پہنے ہوئے کپڑے میں جس میں اس کا پسینہ لگا، اسے لے کر، جیسے کوئی ٹوپی ہو، رومال ہو، بنیان ہو، تو اس کو پانی میں بھگو کر اس پانی سے جو ہے وہ جس کو نظر لگی ہے وہ نہائے گا. اور پھر نظر سے دم کی دعائیں بھی ظاہر ہے کہ آیتیں جو سورہ فاتحہ ہے اس کو مشفا کہتے ہیں، پھر معوذتین ہے، اس کے علاوہ بھی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ. یہ ساری کچھ نظر کی دعائیں میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے. ثنا اگر موجود ہیں یا زہرا تو ضرور جو ہے نظر سے بچنے کی دعائیں جو ہیں تھوڑی سی اس میں ضرور ڈال دیں ہمارے گروپ پر. اور ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور دیکھا کہ آپ کچھ سست ہیں، تو کہا کہ آپ لگتا ہے کہ بیمار ہیں. پھر انہوں نے جو ہے وہ دم کیا، بسم اللہ ارقی کا واللہ یشفی کا من کل دائیں یوزی کا من کل نفس او آئین حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی. تو یہ کچھ میں نے تیزی سے آپ کو بتائی ہیں. تو یہاں سے نظر جو ہے وہ کہ حق ہے، ہم کو پتا ہونا چاہیے. تو بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے. اور جب وہ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلایا اور اسے بتایا کہ میں ہی تمہارا وہ بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر. تو یہ تمہارے ساتھ کرتے ہیں، آیت نمبر 69. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ پھر جو ہے یہ کیا فرما رہے ہیں، فلما جہزتہم بجہازہم. اب جو ہے ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اپنے بھائی کو کیسے روکیں، ہے نا. تو انہوں نے ایک تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو سجھائی کہ جب بھائیوں کا سامان جہزہ، یعنی کہ جہازہ کس کو کہتے ہیں کہ تیاری کرنا، تجہیز، جہیز جو لوگ بناتے ہیں نا، کہ جو شادی کی تیاری کرنا ہے. اور تجہیز رمضان کہتے ہیں کہ رمضان کی تیاری، ہے نا. تو فلما جہزہم بجہازہم، جب یوسف نے ان بھائیوں کا سامان جو ہے وہ تیار کیا تو اپنے بھائی کے سامان میں جو ہے چپکے سے ایک پیالہ رکھا. پھر ایک پکارنے والے نے جو پکار کے کہا، کسی کو بتایا نہیں کہ میں نے رکھا ہے، خاموشی سے رکھ دیا. کہا کہ جو ہے جب سب کے سامان کی تلاشی لی جاتی ہے، جیسے کہ اسکیننگ ہوتی ہے ایئرپورٹ وغیرہ پہ، تو جو ہے پکارنے والے نے کہا کہ جو ہے تم لوگ چور ہو، جو ہے یہ کس نے چرایا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا چیز کھوئی گئی. تو کہا کہ بادشاہ کا پیمانہ ہم کو، یعنی کہ وہ باؤل تھا یا جو بھی جام تھا وہ نہیں ملتا. جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا انعام ہے اور میں اس کا ذمہ لیتا ہوں. تو یعنی کہ ایک موٹیویٹ کیا کہ جب پتا چلے چور کون ہے تاکہ اس کو انعام دیا جائے. تو ان کے بھائیوں نے کہا، جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، کہ اللہ کی قسم تم لوگ جانتے ہو ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہم چوری کرنے والے لوگ. تو پھر کیا کہا کہ اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو تم بتاؤ کیا کریں. تم تو کہہ رہے ہو ہم نے چوری نہیں کی، اور اگر تم میں سے چور نکلے تو کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ کہ جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ اس کو رکھ لیں آپ. یعنی یہ حکمت آپ دیکھیں کہ کس طرح سے. تو یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہی تھا. تو یعقوب علیہ السلام کی شریعت جس کے اسی کو پکڑ لیا جائے. تو ظاہر جب سب کے سامان کی جو ہے تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان میں سے یہ نکلا اور ان کو رکھ لیا، ہے نا. اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی، یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا. کذالک کتنا لی یوسف ماں کانا لے خدا خوفی دین الملک اللہ ان شاء اللہ.
ورنہ کیا ہوتا کہ وہ یہ نہیں کر سکتے، اگر وہ اپنے مصر کے قانون کے مطابق چلتے تو یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نرفع درجات من نشاء فوق کل ذی علم علیم، ہم چاہتے ہیں جس کے درجے بلند کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمارے بھی درجات، نیکی کے درجات، علم کے درجات، عمل کے درجات، قبولیت کے درجات بلند کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ فوق کل ذی علم ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ دنیا میں بھی چاہے ہم اپنے آپ کو بہت ہی سمجھیں کہ عالم ہیں، انہیں بہت علم ہے، لیکن ہم سے اوپر کوئی اور بہت زیادہ جانتا ہے، اس سے اوپر کوئی اور سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن پھر بھی ابھی تک ان کے دلوں میں حسد موجود ہے، کیونکہ اس کا بھائی یوسف بھی کر چکا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی اور اٹھ گئے، کہا کہ تم تو بڑے ہی برے لوگ ہے نا، جو الزام تم مجھ پر لگا رہے ہو وہ تم جانتے ہو۔ یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، اور پھر ان کی جو ہے بھائیوں نے خوشامد کی کہ اب ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، کیونکہ آپ اتنے نیک آدمی، پھر ان نراک من المحسنین، جو کہ جیل میں کہا گیا تھا ان کے اپنے بھائی جنہوں نے ان کو مارنے کی کوشش کی ہے، اور ابھی بھی ان کی برائیاں کر رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں ان نراک من المحسنین، ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بہت ہی نیک آدمی ہیں، ہمارے بدلے کسی اور کو رکھ لیں گے۔ وہ ڈر گئے کہ اب جو ہم والد سے جا کے کیا کہیں گے، لیکن انہوں نے صاف منع کر دیا، نہیں، یہ تو شریعت میں تم نے کہا کہ یہ کہ جس نے چوری کی اسی کو ہم رکھیں، یعنی ان کو ہم چور بھی نہیں کہہ رہے، جس کے مال سے ملا ہے ہم اسی کو رکھیں گے، یعنی جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا یہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ چور ہے۔ تو وہ مایوس ہو گئے، پھر وہ آپس میں جو ہے مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اب کیا کریں ہم تو والد جو ہے وہ اللہ کے نام پہ پورا عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے معاملے میں پہلے ہی جو ہے ہم اتنے بدنام ہو چکے ہیں، تب ہم کیا کریں۔ اللہ پھر جا کے اپنے والد سے کہیں کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جو ہم کو معلوم ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہیں کر سکتے، یعنی غیب کی نگہبانی سے کیا مطلب، ہمیں نہیں پتا وہ کس وقت گیا اور کس وقت اس نے اپنے سامان میں رکھا۔ یہ سارا قصہ آ کے انہوں نے جو ہے باپ سے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، اور انہوں نے پھر وہی لفظ کہا، قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ، تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک چیز کو آسان کر دی، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ فوری صبر، ریئیکٹ نہیں کرنا، کیونکہ ہم پہلے تو خوب شور مچا دیتے ہیں، ہنگامہ کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہاں میں ہوں صبر کرنے والی، تو فوری صبر ہے نا، ریئیکٹ نہیں کرنا، بار بار ذکر نہیں کرنا ہے نا، اور خوش رہنا اللہ کی رضا میں، یعنی کہ ابھی پھر وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل اللہ یاتینی بہم جمیعا، میں اس پہ بھی صبر کروں گا اور اچھا صبر کروں گا، اور بعید نہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، یعنی دو بیٹے ان کے اس طرح سے گئے ہیں اور پھر بھی جو ہے وہ اچھا گمان ہی کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ بھی کچھ بھی معاملہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کریں، اگر ہم اچھا گمان کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ اور پھر وہ ظاہر ہے کہ گھٹنے لگے اور غم کرنے لگے ہیں، اور پھر جو وہ غم جو ہے انہوں نے غم کی جو ہے بہت ہی بہترین ہے یہ 86، قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ، یہ آپ سب کا جو ہے یہ اسائنمنٹ ہے کہ اس کو یاد کر لیں گے، اور آج تہجد میں اٹھیں گے تو یہ پڑھیں گے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلم، اے اللہ تعالیٰ میں تو بس اللہ تعالیٰ کے سامنے میری غم کی فریاد ہے، میں اس کے سامنے ہی روتا ہوں، میں اپنا غم اسی سے بیان کرتا ہوں، پر اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کوئی نہیں جانتا۔ رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اگر دیکھیے آج کل اتنی ہم خبریں سن رہے ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر نرگس ہوتی ہیں، ان کے جیٹ کا انتقال ہوا، ڈاکٹر نیئر کے گھر میں جو ہے بہت مشکل آئی ہوئی ہے، کسی کو کینسر ہو گیا ہے، کوثر کے گھر میں جو ہے الگ معاملہ ہوا، پھر ان کے جو ہے ڈاکٹر ارجمن کی امی جو ہے بیمار ہیں، ثنا کی امی بیمار ہیں، کیسی کیسی خبریں ہم سنتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہترین معاملہ کرے، تو ہم رو رو کے دعا کریں۔ اور میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ جو ہے خبر لو ہم، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ پھر یہ لوگ دوبارہ جو ہے وہ مصر گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، اور ان سے کیا فرمایا کہ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، کہ اے جو ہے وہ صاحب اقتدار، یعنی کہ اے جو ہے وہ حکمران،
ہم اور ہمارے اہل و عیال بہت ہی سخت مصیبت میں ہیں، اور وہ تھوڑی سے ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم کو جو ہے غلہ زیادہ دیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ تو چاہیے تھا ان کو، اس لیے پھر واپس آئے، کیونکہ قید پڑا ہوا تھا وہاں تو ہم کو خیرات دیں، اور اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ صدقے کی بات آئی ہے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ تو ہم لوگ بھی آج کے آج کچھ صدقہ کر ڈالیں، ہے نا؟ ہم نے کتنا صدقے کے بارے میں پڑھا کہ کھول کے اور چھپا کے اور صبح کو اور شام کو اور ہر طرح سے ریاکاری نہیں کرنا، اور جو دکھاوا نہیں کرنا اور احسان نہیں کرنا۔ تو جب صدقے کی بات انہوں نے کی تو وہ چونک گئے ہیں، کا دل میں رہا نہیں گیا کہ ان کے اپنے بھائی جو ہے وہ صدقہ خیرات مانگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم کو کچھ معلوم ہے کہ تم نے یوسف اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جبکہ تم جاہل تھے، یعنی کہ تمہیں علم نہیں تھا، کوئی ان کو برا بھلا نہیں کہا، تم نے مجھے یوں ڈالا تھا، تم نے مجھے کنویں میں ڈالا، دیکھو اب میں یہ بن گیا وہ بن گیا ہاں۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاہلون، جبکہ تم جاہل تھے، تمہیں علم نہیں تھا۔ قالوا انك لانت یوسف، اور وہ بھی پھر ایک دم پہچان گئے، کیا تم یوسف ہو؟ کہا کہ ہاں انا یوسف و هذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا۔ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور حقیقت یہ کہ کوئی بھی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا ہے۔ پھر محسنین کی بات آئی بار بار، اس میں پڑھیں کتنی دفعہ محسنین کی بات آئی، اللہ جلنا منہم، اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا تقوی والا، صبر والا اور محسنین میں سے بنائے۔ انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو ہے تم کو ہم پر فضیلت بخشی، اور ہم واقعی گناہ گار تھے، لخاطئین۔ اور اس کے جواب میں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا دل دیکھیں، آیت نمبر 92، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، کہ آج کے دن تمہارے ہم کوئی وہ نہیں ہے، میں نے تم کو معاف کیا، ہاں کوئی تمہارے اوپر پکڑ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے ہیں، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ کتنا ان کا بڑا دل، اور یہی لا تثریب علیکم اليوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ پر جو ہے کہا تھا نا، سب کو معاف کر دیا، تو کھلی معافی۔ اور پھر کیا فرمایا، اذهبوا بقمیصی، یہ میری قمیض لو اپنے والد کے منہ پہ ڈال دو تو ان کی بینائی پلٹ آئے گی۔ یعنی ہم نے سورہ یوسف کی ابتدا کی تو بات قمیص سے شروع ہوئی، اور اختتام کر رہے ہیں تو بات قمیص، یوسف علیہ السلام کی قمیض، بھائیوں نے ان کی قمیض پہ خون لگا کے بھائی جو ہے والد کو دکھایا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے نا، اور پھر ان کی قمیض ہی ان کی بے گناہی کا سبب بنی جب زلیخا نے ان پر الزام لگایا، اور اسی قمیض سے، ان کی قمیض سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی۔ تو اللہ تعالیٰ کس چیز کو وسیلہ بناتے ہیں ہم اس پہ فوکس کرنے لگتے ہیں کہ شاید قمیض میں کوئی خاص بات ہے، قمیض میں کوئی خاص بات نہیں ہے، بات تو ساری اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز میں شفاء کاملہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں۔ تو گھر کے لوگ کہنے لگے کہ آپ تو ابھی تک کسی پرانے خط میں مبتلا ہیں۔ اور پھر جب خوشخبری لانے والا آیا، اس نے یوسف کی قمیض یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈالی، آنکھوں پر، تو ان کی بینائی واپس آ گئی، فرتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یہ ظاہر ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا کیا مقام تھا، وہ تو ظاہر ہے کہ دور سے ان کو خوشبو آ کے پتہ چل گیا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہ بھائی سارے ابا جان ہمارے گناہوں کی بخشش، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ دیکھیے یہ جو ہے ماں باپ کی جو ہے دعا بہت لینی چاہیے، ماں باپ سے جو ہے بہت اپنے لیے توبہ استغفار کروانا چاہیے، کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ اچھی دعا ہی مانگتے ہیں۔ ہمیں خود اپنے جو ہمارے والدین ہیں ان کے لیے خوب دعا مانگیں تاکہ جو ہے ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے ہیں۔ تو جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، اپنے سارے کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ نہیں کہاں پہ وہ اتنے قید زدہ علاقے میں تھے، مشکل کا، اور کہاں جو ہے وہ مصر میں۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد جب وہ اپنی جگہ پہ آئے تو اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا،
اور سب ان کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. وقالا یا ابتی ھذا تعبیر یا قد جعلها ربی حقا. دیکھیں یہ ہے ابا جان خواب کی تعبیر. یہ سجدہ تعظیمی تھا کیونکہ ان کی شریعت میں تھا، ہماری شریعت میں نہیں ہے کہ ہم کسی کو سجدہ کریں. اور ان کے جملے تو دیکھیں، یعنی کہ کوئی برائی بڑائی نہیں، کوئی اپنی وہ نہیں کہ میں نے احسان کیا ہے. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ہر معاملے میں، اللہ کو ہر چیز کا کریڈٹ دینا. وما توفیقی الا باللہ، کہ اللہ کا احسان ہے نا، کہ اس خواب کو حقیقت بنایا، اور اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکل رہا آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھے ملایا. حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ تو لطیف، بہت ہی معمولی چیزوں کو، نازک معاملات کو بھی جو ہے جانتا ہے. اور لطف و کرم بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، اور وہ جس ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کے اندر حکمت ہے. اور اے میرے رب تو نے اب جیسے ایسے وقت میں جب دیکھے ان کے والد بھی آ گئے، بھائی بھی آ گئے، اور ان ہے مصر کا اقتدار ملا ہوا ہے، اس وقت جو ہے وہ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ فاطر السماوات والارض. یہ سب آپ کو یاد ہوگی، آیت نمبر 101. نہیں یاد ہے تو یاد کر لیں. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. زمین و آسمان کے بنانے والے ہیں، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. میرا خاتمہ، ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ اسلام پہ کر، اور ہم کو صالح لوگوں کے ساتھ میں. اور اے نبی یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی. یہ کیونکہ یہودیوں نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، اس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سب کچھ بتایا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ اس وقت موجود نہیں تھے. وما کنت لدیہم، جب وہ یہ ساری چیزیں ہوئی، جب سازش ہوئی، جب ان کو جو ہے تخت پہ بٹھایا گیا، اور جب یہ خواب پورا ہوا، تو زمین آسمانوں میں کتنی ہی نشانے جن پر سے یہ لوگ گزرتے ہیں، بس ذرا توجہ نہیں کرتے. ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں. شرک کی نفی پھر دوبارہ ہے نا. اور کیا یہ افامن من تاتے ہم غاشت من عذاب اللہ تاتے ہم ساتھ و بختتن وهم لا يشعرون. کیا یہ پھر دیکھیے عذابوں کے قصے ہم نے سورہ یونس، سورہ ہود پڑھے ہیں. اب یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں، کیا ان کو پتا نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا ان کو کبھی بھی دبوچ سکتی؟ یا بے خبری میں اچانک قیامت کی کھڑی، او تاتے ہم ساتھ و بختتن، اچانک وهم لا يشعرون، کو خبر بھی نہیں، ہماری موت اچانک ایک لمحے میں. تم ان سے صاف کہہ دو ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ. جتنا بھی مقام، اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ دیں، کون کون سے گریڈ ہوتے ہیں، 20 گریڈ، 30 گریڈ، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، کیا کیا چیزوں کی اہمیت ہے؟ کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں. اصل اہمیت کیا ہے کہ ہاذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہم سب بھی یہی ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ، ہم سب اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے پر اللہ بصیرت انا ومن اتبعنی. میں خود بھی اس روشنی میں جو ہے اپنی راہ دیکھتی ہوں، دوسروں کو بھی، اور جس نے اس کی پیروی کی اس کو بھی اپنے ساتھ. سبحان اللہ، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اور اس سے پہلے بھی اے نبی ہم نے جو پیغمبر بھیجے وہ سب بھی انسان ہی تھے، انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ ہے نا. دیکھیں کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. اسی لیے جو ہے سورہ یوسف کو جو ہے سورہ یونس اور سورہ ہود کا بھی جوڑا بنایا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک طرح سے تتمہ ہو رہا ہے، کنکلوژن ہو رہا ہے، کہ وہاں جو ہے عذاب کے سارے قوموں کا انجام بتایا ہے، کہ جس طرح سے یہ کبھی بسے ہی نہیں تھے، اس طرح سے وہ پڑے رہ گئے ہیں. کیا حال ہوا ان کا جنہوں نے جو نافرمانی کی. تو کیا تم کو قوموں کا انجام نظر نہیں آیا جو اس سے پہلے گزری؟ اور آخرت کا گھر لدار الآخرت خیر للذین اتقوا افلا تعقلون. کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ عقل تو ہم سب کے پاس بہت ہے، لیکن ہم عقل سے کام نہیں لیتے ہیں. ہے نا. فیہ ذکرکم افلا تعقلون. یاد کریں اس میں میرے غور و فکر کی کیا چیز ہے. ہر چیز ایک ایک آیت میرے غور و فکر کی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں
کہ آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے اچھا ہے للذین اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے۔ اور پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا کہ وہ نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے جواب نہیں دیا۔ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے، لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ ہم نے سارے قصے پڑھے، اور جب ایسا موقع آتا ہے تو ہمارا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیا قاعدہ ہے، لقد کان، ہمارا طریقہ فنجی من نشا، جس کو چاہتے ہیں ہم جو ہے وہ نجات دیتے ہیں۔ ولا یرد باسنا عن القوم المجرمین، اور جو مجرم قوم ہے ان کی طرف سے عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اور لقد کان فی قصصہم، دیکھیے قصے سننے میں بہت مزہ آتا ہے، اور یہ کہانی سننے میں بھی بہت مزہ آتا ہے، لیکن اصل چیز کیا، عبرت۔ قصص کا مطلب ہی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، تو عبرت کی نگاہ سے پڑھنا اور سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ماں کا نہ حدیث یفترا، ہے نا، یہ تو اولی الالباب کے لیے، عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، کہ ایسی چیز نہیں کہ بناوٹی باتیں، بلکہ کیا، یہ تو اب پیچھے جو باتیں ہو چکی ہیں اس کی تصدیق ہے اور تفصیل ہے۔ تصدیق اور تفصیل، ایمان اور ہدایت کے لیے، میرا ایمان بڑھانے کے لیے ہے، مجھے اور ہدایت دینے کے لیے۔ کل شعین و ہدوں و رحمت للقوم، اور ہم جو ہیں وہ قوم یومنون ہیں، ہم یا ایھا الذین آمنوا۔ الحمدللہ، الحمدللہ ہماری سورہ یوسف کا جو ہے تکمیل ہوئی۔